فلا لهو يثنيه عن سيره ولا جمع مال انتهى. Why you decided homeopathic but not that side MBBS? इसी तरह से आपकी एक वो स्ट्रगलिंग लाइफ चली कि आपने मेन फोकस बनाया कि मैंने अपने बच्चों को कुछ बनाना है, उनको टाइम देना है. तो आपको क्या लगता है कि कितना रोल एक मर्द का है और कितना रोल एक जो है वुमेन का है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Welcome to our first podcast with my ideal and beloved person, Dr. Aqeela Bilal, my mother. 2 years ago, I did podcast with my father, and it was my first and last podcast with him. और इन द लास्ट उन्होंने अपने पॉडकास्ट में ये भी कहा था कि हम इंशाल्लाह पॉडकास्ट करते रहेंगे. और इवन उस पॉडकास्ट में जिन ने देखा होगा उन्होंने ये भी कहा था कि आप अपनी मामा के साथ भी पॉडकास्ट करें. तो खैर इट्स अबाउट 2 years नाउ, लेकिन उनके साथ तो दोबारा मौका नहीं मिल पाया. सो आई थॉट वाई नॉट इंसिस्ट मामा टू fill out that space. So मामा अस्सलामु अलैकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं हाजरा? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक. सो मामा आपकी जैसे कि आइडेंटिटी शो होती है हर तरफ डॉक्टर अकीला बिलाल. सो पीपल आर क्यूरियस के एंड वी ऑल्सो वांट टू नो अबाउट इट कि अगर वो डॉक्टर अकीला बिलाल लग रहा है तो व्हाट वाज योर स्पेशलाइजेशन और इस डॉक्टर के पीछे क्या जर्नी है, आपका प्रोफेशन एंड एवरीथिंग जो आपकी जर्नी में थी, बीइंग अ वाइफ, बीइंग अ डॉटर, बीइंग अ मदर एंड बीइंग अ प्रोफेशनल पर्सन ऑल्सो. आपने इतने ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो एक ही क्वेश्चन तो के अंदर मर्ज कर ताकि दिए. आप जैसे कि मैंने फर्स्ट पॉडकास्ट में सारा डिटेल में बताया था, अब उस डिटेल में तो नहीं जाएंगे. सब जानते हैं कि मेरी अर्ली मैरिज हो गई थी, तो उससे पहले बहुत से ड्रीम्स होते हैं. वो कोशिश मैंने की कि आफ्टर मैरिज जो है वो मैं उसे फुलफ़िल करूं. और उसमें मैं ये है कि मैंने DHMS किया, जो मुझे मैंने पूरे पाकिस्तान में टॉप किया था. उसके बाद फिर मैंने क्लिनिक किया और इसके साथ साथ फिर मैं कोर्सेज़ करती रही. इंडिया से भी मैंने किया और जिसमें मेरे जो फेवरेट डॉक्टर्स हजरात हैं वो सब लोग जानते होंगे जो होम्यो फिजिशियन को जानते हैं. राजन संकरन हैं, अमेरिका के डॉक्टर विथॉल्कस हैं. और इसी तरह से मैंने फिर डाइट को स्टडी करना स्टार्ट किया, क्योंकि मोस्टली हो ऐसे रहा है कि जो डिजीज़ेज़ हैं उनको डाइट से कवर किया जा रहा है. तो आज से 20 साल पहले मैंने ये सारा पढ़ा, जिसमें एटकिंस डाइट थी और साउथ बीच डाइट थी. और आपने तो न्यूट्रिशन पे काम भी बहुत ज़्यादा जी किया, ओबेसिटी. और फिर वो जब चीज़ें आप ख़ुद से जो है रिसर्च करते हैं तो फिर आपको चीज़ें मिलती हैं. फिर मैंने कोर्सेज़ किए, फिर डॉक्टर एरिक बर्ग की वीडियोस मैं बहुत ज़्यादा, आप लोग अभी सोशल मीडिया में 20 साल पहले से जो है वो ये चीज़ें करती रही हूँ. फिर उस पे काम किया, फिर डाइट प्लान्स देने स्टार्ट किए, फिर ओबेसिटी पे काम किया, शुगर पे काम किया. जो सबसे पहले शुगर के पेशेंट थे वो मेरे फादर थे. उनको हार्ट अटैक आया था और हम ले गए उन्हें पंजाब कार्डियोलॉजी. वहाँ पे उनकी एंजियोग्राफी हुई, लेकिन ये है कि स्टंट वगैरह नहीं डला. उसके बाद मैंने डैडी जान को पूरा मंथ जो है ना डाइट प्लान दिया था, जिसमें उन्होंने 1 month में 9 kg जो है वो लूज़ किया. ओवरवेट थे वो बहुत ज़्यादा. तो और सारा डाइट के साथ हमने जो है ना कंट्रोल किया. कुछ होम्यो फिजिशियन के टॉनिक्स दिए और अल्हम्दुलिल्लाह उनके उसके बाद अभी तक उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ हार्ट का. व्हाई यू डिसाइडेड होम्योपैथिक बट नॉट दैट साइड MBBS ऑल दैट? MBBS बेटा मैं उस वक्त कर नहीं सकती थी ना, मेरी शादी हो गई थी, उसके लिए रेगुलर जाना था.
اگر میں MBBS کر بھی لیتی نا تو جو ہے MBBS کے جو باہر کنٹریز ہوتی ہیں وہاں پہ MBBS کے بعد ہومیو کو جو ہے نا وہ ایڈمیشن دیتے ہیں. وداؤٹ MBBS ہومیوپیتھک ڈاکٹر نہیں بن سکتے, کیونکہ جو اس کی بیک پہ چلے جائیں تو یہ MBBS ڈاکٹر تھے جو کہ فیڈ اپ ہو چکے تھے یہ میڈیسن سے. ان کا کیا نام تھا؟ سیموئل ہانیمن تھے. ہانیمن جو ہے وہ فیڈ اپ ہو گئے تھے میڈیسن کو بار بار چینج کرنا, ان کے سائیڈ ایفیکٹس. انہوں نے پھر یہ دریافت کیا تھا, جس کی وجہ سے جو ہے اب جو باہر کی کنٹریز ہیں وہ MBBS کے بعد ہومیو فزیشین ڈاکٹر دیتے ہیں. یہاں پر اس کا اسٹینڈرڈ ایسا ہے. اور جو میں نے بھی کیا تھا وہ تھرو آؤٹ جو راجن سنکرن ہیں ان کو اگر اسٹڈی کیا جائے, جو لوگ جانتے ہیں وہ آج بھی 1 لاکھ فی لیتے ہیں اپنی. اور ہمارا جو ڈائگنوسٹک میتھڈ ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ کرٹیکل ہوتا ہے, اتنا مشکل ہوتا ہے کہ ہمیں ایک پیشنٹ کے لیے 3 سے 4 گھنٹے ریکوائر ہیں. بالکل, اس کو تو میں بہت اچھے سے انڈرسٹینڈ کرتی تو یہ نہیں ہے کہ بس وہ آئے, ہم نے اس کی ایک سمٹم کو دیکھنا ہوتا ہے. سو واٹ واز دا ریزن بیہائنڈ اٹ کہ آپ نے ہومیوپیتھک کو؟ بس اس وقت جو ہے میڈیکل فیلڈ میری فیوریٹ تھی تو میرے پاس کوئی آپشن بھی نہیں تھا. اور پھر مجھے ایک ورک شاپ تھی, وہاں پر ایک ٹیچر ملے ڈاکٹر احمد حسن, انہوں نے مجھے گائیڈ کیا. اینڈ اٹس آل آفٹر میرج؟ جی. پھر میں نے وہ سارا جو ہے وہ جرنی کی. پھر میں نے BHMS کیا اور پھر کلینک جوائن کر لیا, اور اس میں نے 3-4 سال لگائے. لیکن وہ بس آپ لوگوں کو میری زیادہ ضرورت تھی, اور پھر جو ہے وہ میں آن لائن پہ لے آئی, اور پھر میں نے گھر کو ٹائم دیا, بچوں کو ٹائم دیا. صحیح. ہومیوپیتھک کے بارے میں تھوڑا سا میں یہ بتانا چاہوں گی کہ جس طرح سے ابھی لاسٹ کووڈ آیا تھا, اور کووڈ ایک ایسی بیماری تھی جس میں بہت ہی کم لوگ سروائیو کر پائے تھے. سو دس از اے ویری گریٹ تھنگ جو الحمدللہ ہمیں ماما, ہمارے لیے یہ ایک نعمت ہی ہے کہ ماما گھر کے ساتھ ساتھ ان کے پاس یہ پروفیشن تھا. کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو MBBS ہے یا جو دوسرے آپ کہہ لیں ایلوپیتھک جو ہے وہی کیور کر سکتی ہے, بلکہ ایسا نہیں ہے. کیونکہ میرا تو اپنا ایکسپیرینس ہے, بابا کو 2 دفعہ کووڈ ہوا تھا, اینڈ آل دیٹ آپ نے ڈائٹ اور ہومیوپیتھک سے کیور کیا. اور اسی طرح سے ہمیں بھی جتنا بھی سیزنل ایشوز ہوتے ہیں, وائرل ہوتا ہے, کچھ بھی ہوتا ہے, وہ سارا ہمارا ٹوٹلی ڈائٹ اور ہومیوپیتھک سے کیور ہوتا ہے. تو ہومیوپیتھک از آل ہمارے گھر میں تو ڈیو ٹو ماما ہم تو اسی کے ساتھ ہی چل رہے ہیں الحمدللہ ابھی تک. اور اسی طرح ماما میری جو ہسٹری تھی, پہلے ٹونسلز ہوئے وہ بھی آپ نے اسی سے کیور کیا. اور اسی طرح جب مجھے بیلس پالسی ہوئی تھی, ہم بہت بھاگے, CMH, شفا, نیورولوجسٹ اور پتہ نہیں کہاں, لیکن مجھے اس سے کوئی آرام نہیں آیا. میں نے اسٹیرائڈز لیے, سارا کچھ لیا, لیکن میں نے جو اپنے آپ کو کیور کیا وہ ہومیوپیتھک سے کیا, ڈائٹ سے کیا, ویٹ لاس کر کے, آل دیٹ. تو ہمارے لیے ماما کا بینگ اے ہومیوپیتھک ڈاکٹر یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, کہ ایز کمپیئر ٹو جو ایلوپیتھک ہے وہ آپ کی جو بیماری ہے اس کو دبا دیتی ہے یا اس کو جڑ سے ختم نہیں کرتی. ایلوپیتھک جو ہے بیٹا وہ سرجری میں کمال ہے, ان کا کوئی بھی کمپٹیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, ان کی اپنے فائدے ہیں. ہر جو فیلڈ ہے نا میڈیکل کی اس کا اپنا فائدہ ہے, ہم کسی کو بھی برا نہیں کہہ سکتے, کمال وہ بھی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ جو ہومیو ہے یہ نیچرل ہے, آرگینک ہے, ہولسٹک اپروچ ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ آج کل چل رہی ہیں, ان کے سائیڈ ایفیکٹس کم ہیں. اور لیکن آپ کو بھی میں نے ایک بات سمجھائی ہے کہ بیٹا جب بھی کوئی کام کریں اس کو خود سے پڑھیں, اس کو دیکھیں. آپ کو بھی جب میں کوئی میڈیسن بتاتی تھی, جیسے فار ایگزامپل میں نے آپ کو لیمینا مائنورا بتایا, تو میں نے آپ کو کہا یہ نوز کی ہے, اس کو دیکھیں, بلاکیج ہوتا ہے اس میں, ابسٹرکشن ہوتی ہے. اسی طرح سے میں نے آپ کو اور کوئی میڈیسن بتائی تو اس کی سباڈیلا چینج آف ویدر کی میڈیسن ہے, پھر میں نے آپ کو کہا اس کو اسٹڈی کریں. تو جب آپ پڑھتے ہیں نا تو پھر آپ کو نالج آتا ہے. اب حمزہ کو بھی میں یہی کہتی ہوں کہ جب بھی کوئی کام کریں تو اس کو دیکھیں کہ وہ ٹھیک ہے. یہی کریٹیکل تھنکنگ ہوتی ہے. یہ جیسے آپ O لیولز اور A لیولز کو آج کر رہے ہیں نا,
تو وہ بھی یہی ہے کہ جو آپ نے ایک چیز ایک ٹاپک لینا ہے اس کو آپ نے خود سے پہلے ریسرچ کرنی ہے, پھر خود سے اس کو بتانا ہے. اب یہی بات ہے کہ جیسے آپ کا ایک ایکسپیرینس ہو گیا اور آپ نے دیکھا کہ نہیں یہ تو ورک نہیں کر رہی, تو یہ کس طرح سے نیچرل چیزیں ورک کرتی ہیں, تو یہی آپ نے بھی آگے اڈاپٹ کرنا ہے کہ آپ کے پاس کوئی چیز ہے تو وہ آگے کسی کو دے کر جائیں, کوئی علم کسی کو دے کر جائیں, تاکہ وہ آپ کے پاس سٹور نہ رہے. ایسے بھی ہو سکتا ہے اب جتنا میرے پاس نالج ہے وہ سٹور ہوا ہے, ٹھیک ہے, میں زیادہ سے زیادہ آپ تک تو آپ کو بتا, اگر آپ لوگ سننا ہی نہ چاہیں تو وہ کیا ہو جائے گا, سٹک ہو جائے گا نا. بالکل. تو آپ کے لیے بھی یہ ہے کہ جو نالج ہو اس کو آگے کنوے کریں. So it was the all journey about her profession homeopathic. ماما آپ نے اس کے ساتھ ساتھ اس کو پھر سوئچ کیا آن لائن میں, کیونکہ آپ نے یہ سوچا کہ ابھی مین فوکس میری اولاد ہے, میرا گھر ہے, میرے ہسبینڈ ہیں. تو اسی طرح سے آپ کی ایک وہ اسٹرگلنگ لائف چلی کہ آپ نے مین فوکس بنایا کہ میں نے اپنے بچوں کو کچھ بنانا ہے, ان کو ٹائم دینا ہے. تو گیو اے لٹل لائٹ آن اٹ کہ آپ نے کس طرح سے اپنی زندگی کے اندر یہ ریفلیکٹ کیا کہ میں ایک بہت پرپز لیس لائف نہیں گزارنا چاہتی, اور میرے کچھ مقصد ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں اور ان کو میں نے پورا کرنا ہے, اور جس کی وجہ سے آج ہم کامیاب ہوئے. اینڈ آفٹر دیٹ پھر ہم آتے ہیں اویکن یوتھ کی جرنی کے اوپر. بیٹا یہ جو آپ نے بات کی ہے نا, اس میں حاجرہ آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میری زندگی ایک نارمل لائف نہیں تھی, ٹھیک ہے, اور وہ جو ٹرائلز ٹیسٹ اور جو لوگوں کے رویے اور ریلیشن شپس جو سب چیزیں تھیں نا, وہ سب اینٹی تھی اور بہت انبیئریبل تھی. اور میں آپ کو بتاؤں وہ سب چیزوں نے مجھے ٹرانسفارم کر کے اللہ کے قریب کر دیا. اسی لیے کہتے ہیں کہ جب کوئی دکھ تکلیف پریشانی آپ کے اوپر آتی ہے, اگر وہ آپ کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے تو وہ آپ کے لیے بلیسنگ ہے. بالکل. یہ ہمارا ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے کہ اس وقت آپ کیا میوزک کی طرف جا رہے ہیں, آپ اس وقت جو ہے ہاں, تو وہ پھر یہ سب چیزیں جو میرے ساتھ ہوئی ہیں انہوں نے میرے اندر ایک تڑپ پیدا کر دی تھی کہ میں کدھر جاؤں, کیا میں عام لوگوں کی طرح یا جو لوگ میرے ساتھ رہتے ہیں ان لوگوں کی طرح میں لائف گزاروں, یا میں اپنی کوئی جرنی علیحدہ سے اسٹارٹ کروں. ہاں, جیسے کہ میں جب 15 میں تھی, 15 ایئرس کی تھی, تو میں نے ڈیل کارنیگی کو پڑھ لیا تھا. ڈیل کارنیگی جو ہیں وہ اس وقت کے جو ہیں وہ بہترین, جو آپ یہ کہہ لیں کہ مجھے اس وقت سب لوگ کہتے تھے وہ صرف کتاب پڑھنے, ان کی بکس چھوٹی چھوٹی بکس ہوتی تھی ان کی, ابھی بھی میرے پاس ہے, میں نے آپ کو بتائی تھی, آپ کی کلیکشن ہے پوری, وہ میری کلیکشن ہے. تو مجھے پتہ کیا کہا کرتے تھے کہ میں جب کسی سے بات کرتی تھی تو سب کہتے تھے یہ پاکٹ گرل ہے. تو کس وجہ سے کہ آپ کے بولنے کا طریقہ, آپ کا اخلاق, آپ کیسے ہینڈل کرتے ہیں چیزوں کو. تو سیم اسی طرح بیٹا جب آپ کے اوپر ٹرائل آتے ہیں تو وہ میرے اندر ایک عجیب سی, جو میں نے پڑھا ہوا بھی تھا, اور جو کتابوں میں دیکھو نا ہم بہت کچھ پڑھتے ہیں لیکن ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں فیل ہوتے ہیں. صحیح. ہم کہتے ہیں یہ کتابیں صرف بس یہ گاربیج ہیں, لیکن وہ جو ہے نا وہ ساری چیزیں میرے اندر وہ جیسے کھچڑی نہیں ہوتی, وہ ان ساری چیزوں نے اللہ کی طرف جو ہے اللہ کا قرب دیا. اور پھر آپ کو پتہ ہے جو اللہ کے قریب ہوتے جاتے ہیں وہ پھر مزید ٹیسٹ ٹرائلز, اور پھر اللہ سے مدد مانگی کہ یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھائیں. اور قرآن کے ساتھ محبت پہلے ہی تھی, یہ بھی میں نے ساری جرنی اس میں بتائی. تو بس وہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پھر بچوں کے اندر بھی آئی, بچوں نے مجھے دیکھا, محسوس کیا, پھر بچوں کو بھی ہوا کہ ہمارے ماما بابا تو ہر وقت اس چکر میں رہتے ہیں کہ اللہ کے قریب کیسے ہوں. تو بس الحمدللہ وہ پریکٹیکلی ہاؤ یو ایکسپلین اٹ کہ آپ نے کیا چیزیں جو ہے چینج کی ایز کمپیئر ٹو نارمل لائف, آپ نے ان کو کیا چینج کیا اور آپ کو لگا کہ ہاں یہ مجھے بس کرنا ہے اور اس کی طرف میں چل پڑی ہوں. بیٹا سب سے پہلے تو میں نے یہ دیکھا کہ میں نے جو ہے نا اپنے آپ کو فوکس کیا اپنے بچوں پر. میں نے وہ تمام سوسائٹی, وہ تمام ایکٹیویٹیز, ٹھیک ہے, اور جو اپنا نفس ہے اسپیشلی
ویسے میرا نفس کوئی اس طرح کا نہیں تھا کہ میں پارٹیز میں جا رہی ہوں یا کوئی اس طرح ایونٹس اٹینڈ کر رہی ہوں. میرا شروع سے ہی رجحان جو ہے وہ پڑھائی کی طرف تھا, ایجوکیشن کے اندر میں انٹرسٹڈ تھی, اور اس کے علاوہ مجھے ورک شاپ اور جیسے دینی ٹاکس ہوتی ہیں, یہ لیکچرز ہوتے ہیں, ہاں بس میرا یہ تھا. اور میں نے اسی کو آگے پرسیو کیا, بچوں کو بھی ساتھ, پھر قرآن کے ساتھ جیسے میں نے آپ کو بتایا تراویح میں بچوں کو ساتھ لے کر جانا, پھر کوئی لیکچر ہونا ادھر لے کے جانا, آؤٹ آف اسٹیشن جانا. تو بس جہاں پر پیرنٹس اپنے بچوں کو کانسرٹس اور اس طرح کی جگہوں پر لے کر جاتے ہیں, آپ لوگوں نے اس سائڈ کو بالکل نہیں فوکس کیا, ہمیشہ ہمیں لیکچرز پر لے کر گئے, پروڈکٹیو جگہوں پر لے کر گئے, اور ایسا نہیں کہ صرف ہی اونلی دین, ساری ایجوکیشن انٹلیکچولی ہر چیز کو پروڈکٹیو وے میں بالکل چلے. اچھا تو ماما لیٹ اس نو اباؤٹ اویکن یوتھ جرنی, کہ اویکن یوتھ کے پیچھے کیا سٹوری ہے اور یہ کیسے وجود میں آیا, اور اب اس پہ کس طرح سے کام ہو رہا ہے, اور اس کے پیچھے سارا کیا جرنی تھی آپ کی. اویکن یوتھ جو ہے وہ میرے فادر نے مجھے نا گھر بنا کر دیا, ٹھیک ہے, اور اس میں ظاہری بات ہے ابو نے وہ سارا نقشہ ہم نے بیٹھ کے خود سے ڈیزائن کیا, اور جو ہے جو میری ریکوائرمنٹ تھی وہ انہوں نے پوری, اور جس طریقے سے وہ میرے ساتھ لگے رہے, اسی طرح میرے ہسبینڈ, اور ان دونوں کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے ایک عورت کا ڈریم ہوتا ہے کہ خوبصورت گھر ہو, بالکل, تو اسی طرح سے انہوں نے وہ مجھے گھر بنا کر دیا. تو میں یہ سوچتی تھی کہ میں ابو کو یا اپنے ہسبینڈ کو کیا دے سکتی ہوں, تو یہ کافی کیا گفٹ کر سکتی ہوں, میں کیسے ان کا یہ شکر ادا کروں, اللہ کا بھی شکر ہے, اور اس کے بعد میں ان کو کیسے خوش کر سکتی ہوں کہ انہوں نے میرے لیے اتنا خوبصورت مجھے جو ہے گفٹ دیا ہے جو کہ میں چاہتی تھی. تو پھر میں کافی عرصہ سوچنے کے بعد تو میرے مائنڈ میں آیا ایسا کام ہونا چاہیے جو کہ وہ رکے ہی نہ, اور وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کے لیے جو ہے وہ صدقہ جاریہ. اور پھر میں نے سوچا میں ویسے بھی یہ ایونٹس کرواتی تھی سرگودا میں, کہ ہم لوگ یہ کام 10 سال سے کر رہے تھے, تو میرے مائنڈ میں آیا کہ فرحت ہاشمی ہیں, ان کے دادا جو ہے میری دادا کے فرینڈ تھے, اور اسی طرح سے یاسمین مجاہد ہیں, اور المغرب انسٹیٹیوٹ ہے, یہ سارے جو بنے ہوئے, میں کیوں نہ, میں تو پہلے ہی کام کر رہی ہوں, تو میں ایسا پلیٹ فارم بناؤں جو میرے مائنڈ میں میرے والد صاحب ہوں اور میرے ہسبینڈ ہوں. پھر میں نے اس کو ڈٹرمن ہو کر ایک ٹیم بنائی, اور پھر میں نے اس کا لوگو ڈیزائن کیا, اور پھر میں نے بچوں کو کہا کہ اس پہ کام کرنا ہے. اور اسی طرح سے پھر ہمارے میٹ اپس ہوا کرتے تھے, ہاں جی, بچوں کے بھی, اور بالکل, پھر ہم نے میٹ اپس کیے, پھر ہم نے لوگوں کو ساتھ جوڑا, اور سرگودا میں ہمارا کافی اچھا جو ہے اینڈ آئی ریمبر جو ہمارا سرگودا کا گھر ہے وہاں پر جو ہمارا اسٹوڈیو تھا, اس میں ہمارا بہت لیوش میٹ اپس ہوا کرتے تھے, جس میں آپ کا مین ایم یہ ہوتا تھا کہ اگر ہم نے لوگوں کو دین کی طرف لانا بھی ہے تو ہم نے انہیں اٹریکٹ کرنا ہے, جس کی وجہ سے وہ بڑا لیوش اور لگژریس ہوتا تھا. آپ کا ایک جملہ ہوتا تھا کہ میں نے پی سی اسٹائل کا بوفے کرنا ہے, اور اس طرح سے پھر ہم نے لوگوں کو اپنے ساتھ انٹریکٹ کیا, انگیج کیا, اور اویکن یوتھ کا سفر شروع ہو گیا. اور اچھا تو اب ماما کس طرح سے وہ چل رہا ہے, اور پھر وہ کیسے چلنا شروع ہوا, اور پھر اسی میں اسی جرنی میں کہ بابا پاسڈ ہوئے اور یہ سارا کچھ. بیٹا یہ تو 4 سال پہلے سے ہم لوگوں نے ڈیزائن کیا تھا, اور پھر اس کے بعد بابا نے آپ کی میری بہت ہیلپ کی, ہم نے وہاں پہ ایونٹس کروائے, اور بہت سے اسپیکرز کو ہم نے بلایا, اور پھر ہم لوگ یہ سوچ کے آئے تھے کہ میں نے بہت سے اداروں کو کہا کہ آپ اپنی برانچ ہمارے اندر ایمرج کر لیں, جس میں ملین اسمائلز بھی تھے, یوتھ کلب بھی تھا, اور المدرار, اور یہ ساری چیزیں. لیکن یہ تھا کہ آئی تھنک ان کے لیے یہ مے بی آسان نہ ہو, پھر میں پاسبل نہ ہو, تو پھر ہم نے کہا کہ کیوں نہ, جب پاسبل نہیں ہے ایسے, تو پھر کیوں نہ ایسے کیا جائے کہ اپنے بچوں کو اپنے آپ کو اس قابل بنایا جائے کہ ہم کچھ کر سکیں, کچھ ہم حصہ ڈال سکیں. تو پھر میں نے اپنے بچوں کے لیے, اور آپ کے بابا سے بھی اس چیز کے متعلق بڑی ڈسکشن ہوتی تھی, تو پھر ہم نے سوچا کہ ہم یہاں سے مائیگریٹ کرتے ہیں, بچوں کو وہاں پہ دینی تعلیم دیں گے, اور بچے جو ہیں وہ خود سے اس قابل
قابل ہو جائیں گے وہ اویکن یوتھ کو آگے لے کر چلیں. پھر ہم نے سرگودا سے جو ہے نا یہاں پہ مائیگریٹ کیا, اور یہی ریزن ہے کہ ہم نے دین کی وجہ سے مائیگریٹ کیا تھا, ہجرت کی دین کے لیے. ہم نے کوئی ہمارے مائنڈ میں اور کوئی کچھ بھی نہیں تھا. جیسے لوگ ایجوکیشن کے لیے ملک بھی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, تو میں نے آپ کے ڈیڈی کو کہا تھا کہ ہم نے یہ ہجرت جو ہے وہ دین کے لیے کی ہے, تو اللہ نے اس میں برکت ڈالنی ہے انشاءاللہ. تو الحمدللہ, حالانکہ ہم لوگوں کے لیے یہ سفر آسان نہیں تھا. بالکل. بابا کا بزنس ایوری تھنگ سب کو سیکریفائس کیا صرف اسی لیے کہ ہم دینی تعلیم لے سکیں. الحمدللہ اٹ از گوئنگ آن, اینڈ اسی جرنی کے اندر بابا کو وہ مہلت نہیں مل پائی کہ وہ مزید ہماری کامیابی اور ہماری کوششوں میں ہمیں وہ بیٹا دنیا میں ہمارے ساتھ ہوں. وہ سب دیکھ رہے ہیں اور ان کو اجر مل رہا ہے. بس یہ ہے کہ میں آپ سے صرف ایک کوسچن کرتی ہوں کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو سکسیس ہے نا وہ پیسہ کما لینا ہی سکسیس ہے. میں نے آپ کے بابا کو اس عروج پہ دیکھا ہے کہ آپ کی فیملی میں کوئی بھی اس عروج پہ نہیں تھا. میں نے آپ کے بابا کو اس وقت ڈیوٹی اور محنت کرتے ہوئے دیکھا ہے جب کسی نے محنت نہیں کی تھی. آپ کے دادا جان بہت محنتی تھے, ٹھیک ہے, پھر آپ کے بابا کو میں نے دیکھا, لیکن آہستہ 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 ان کے اوپر بھی جب ٹرائلز آئے تو وہ اللہ کے قریب ہوئے ہیں. ان کے اندر دنیا تو شروع سے ہی نہیں تھی, خیر کا ایلیمنٹ تو شروع سے ہی تھا. وہ ماشاءاللہ ان کا دینی حلقہ بہت تھا, سوشل بہت زیادہ تھے. سوشل ہونے سے دینی حلقہ ہونا یہ کوئی زیادہ نہیں ہے. کچھ لوگ سوشل ہوتے ہیں لیکن وہ اور طرح کے, لیکن اس میں بینیفٹ یہ ہوتا ہے نا جس میں خیر ہے یا وہ جو اس کام کو کر رہا ہے اس کو سوشل ہونے میں فائدہ ہوتا ہے کہ وہ زیادہ انفلوئنس کر پاتا ہے اپنا پریکٹیکلی لوگوں پر. تو یہ اتھارٹی جیسے کہتے ہیں نا, ہمیں اتھارٹی میں آنا ہے, ہم نے دین کا کام کرنا ہے, تو ہمارے پاس ہر طرح کی اتھارٹی ہو. اب جم خانہ کلب ہے, جب یہ نیا بنا تو آپ کے ڈیڈی نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا نہیں, ہم نے لینا ہے, ہمارے بچے یہاں پہ لیکچرز دیں گے, تو ہر وہ کام ہمیں کرنا ہے جو کہ ہم دین کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے کوئی بھی ایسی جگہ نہیں چھوڑنی کہ جہاں پر جو ہے نا ہم اس کا کام نہ کر سکیں, جہاں پہ ہمیں یہ کمپلیکس ہو کہ نہیں ہم تو ادھر جا ہی نہیں سکتے. ہمیں عام لوگوں سے بہت زیادہ مضبوط ہونے کی ضرورت ہے. سو ماما بینگ اے مدر گیو لائٹ آن اٹ کہ کیا ایک ماں کو چاہیے, کیونکہ آپ جس طرح سے کہتے ہیں کہ ماں کا بہت رول ہے بچوں کو شیپ کرنے میں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر بچوں کے لیے کیا چیز بہت ضروری ہے جس کو سٹارٹ کریں تو آپ بیسک سے اپنے بچوں کو اللہ کی پہچان دے سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ آپ ان کی ٹریننگ اس طرح سے کریں کہ وہ ہر موڑ پہ پھر آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنتے ہیں اور وہ اپنی بیسکس کو, اپنی آئیڈینٹی کو جانتے ہیں. تو وہ سب کیا ہو سکتا ہے, کیا ایسی ضروری چیز ہے آپ کی زندگی میں؟ حاجرہ, میں آپ کو ایک بیٹا بہت ہی, آپ جیسے سائیکالوجی پڑھ رہی ہیں, ٹھیک ہے, ہمیں میرا ایک لیکچر بھی ہے اس پہ. جب بھی ہم کسی بھی, یہ تو اولاد کی آپ بات کر رہے ہیں نا, آپ جب بھی کسی کی تربیت کرنا چاہتے ہیں نا, آپ جب بھی کسی سے کچھ ڈیمانڈ کرنا چاہتے ہیں نا, اس کے لیے بہت ضروری یہ ہے کہ آپ خود ویسے بنے پہلے. بالکل, سمجھ آ رہی ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا اسپاؤز نیک ہو تو آپ کو اپنے نفس کو مارنا ہے. آپ کو وہ نہیں کرنا جو کہ غلط ہے. آپ کا دل بھی کر رہا نا, جیسے شیطان تو کہتا ہے ایسے نہیں, ایسے کر لو, وہ بہت کلیور ہے. ڈیول جو ہے وہ اتنا کلیور ہے, اس کو تو سب متس آتے ہیں. جی ایسے ہی. تو ہم سب سے پہلے اپنے اوپر کام کرنا ہوتا ہے, اپنے نفس کو مارنا ہوتا ہے, بہت سی چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں. پھر جو ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں, جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک اسکالر کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے وہ عمل کریں, خود عمل. تو سیم اسی طرح اگر آپ یا میں چاہتی ہوں کہ یہ چیز میری اولاد میں نہ آئے, تو سب سے پہلے تو ہم نے اپنے بیریئرز لگانے ہیں نا. تو میں نے یہ بیریئرز لگائے ہیں,
آپ کو کریکٹر میں اسٹرانگ ہونا ہے, آپ کو اپنی گفتگو میں جو ہے وہ اسٹرانگ ہونا ہے, آپ نے اپنا اٹھنا بیٹھنا ٹھیک کرنا ہے, آپ نے اپنی کمیونٹی, اپنی سوسائٹی, آپ کو اپنے اوپر پہلے کام کرنا ہے, تاکہ اگر آپ بیٹھیں اور آپ کو کوئی یہ گلٹ نہ ہو, کوئی یہ ریگریٹ نہ ہو کہ یہ میں نے کیا تھا, میں ان کے اندر بیٹھ نہیں سکتی, میں ان کے ساتھ بات نہیں کر سکتی, میں نے اس کے ساتھ غلط کیا تھا تو اب میں اس کے ساتھ سوری کروں. جب آپ کے اندر اتنے فلاز ہوں گے تو پھر میں نے اپنے اوپر بہت کام کیا, یہ بھی اللہ میاں کی بلیسنگ ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو سب سے پہلے تو یہ ہے, سلمان صدیقی کو میں بہت زیادہ سنتی ہوں, میرے وہ بھی بہت اچھے ٹیچر کہہ لیں, تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ پہلے اپنے اوپر کام کریں, پھر آپ یہ کہیں اب میں نے جو اپنے گھر پہ کام کیا ہے, میرا قرآن لگانا, پھر اس کو سننا, پھر نشیدز لگانے, پھر میں نے لیکچرز لگانے, رمضان میں اپنے آپ کو فلی ڈیووٹ کرنا. ہاں, رمضان میں اب میرے انکانشیس مائنڈ میں کیا تھا, میرے دادا کہتے تھے کہ کچن بند کر دیں, 1 مہینہ آپ گھر میں نہیں بنائیں گے تو کیا ہو جائے گا, آپ چلیں تراویح کے لیے, اعتکاف کے لیے. تو ہم کیا کرتے تھے, ہم نے ان کو ایسے ہی دیکھا ہے, کھانا تیار ہو رہا ہوتا تھا اور ان کے لیے کھانا ہم لوگ لے کر جاتے تھے, اور وہ دونوں جو ہیں, میرے دادا 35 ایئرس اور میری دادی 25 ایئرس, اور پھر میری نانی اماں بھی, پھر اس کے بعد میری والدہ بھی اعتکاف میں. تو یہ ماحول ہوتے ہیں, یہ آپ کے مائنڈ سیٹ ہوتے ہیں. اب ہمارے یہ بھی تو مائنڈ سیٹ ہے نا, عید آنی ہے تو ہم نے پوری رمضان میں عید کی تیاری کرتے رہنا ہے, اور تیاری کیا کرنی ہے, کپڑے, جوتے, سلون, کیسے ہم نے اپنے آپ کو کیسے خوبصورت کرنا ہے. تو ہمارا انر کتنا جو ہے نا وہ خوبصورت ہے. سب سے پہلے تو آپ سے یہ پوچھونی ہے کہ آپ کے انر میں کتنی خوبصورتی ہے, آپ کے ساتھ بیٹھ کے کتنا سکون ملتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ جو ہے نا وہ اس طرح کے لوگوں میں بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے, کہ جہاں پہ دینی, یہ اللہ کے بہت کم لوگ ہوتے ہیں, چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ بیٹھ کے سکون محسوس کرتے ہیں. بالکل. تو یہ اگر آپ بات کریے نا, آپ لوگوں کے کو اس طرح کا براٹ اپ دینے کے لیے میں نے بہت سی سیکریفائسز کی ہیں, بہت سی چیزیں جو ہیں اپنے اوپر امپلیمنٹ کی ہیں, اپنے آپ کو روکا ہے. الحمدللہ میرے اندر نہیں تھی پہلے بھی, میرے پیرنٹس کی وجہ سے, کچھ اللہ کی خاص بلیسنگ تھی, کچھ جو ٹیسٹ اور ٹرائلز آئے نا انہوں نے مجھے اس طرح کا شیپ دے دیا کہ مجھے دنیاوی زندگی کے اندر کوئی انٹرسٹ نہیں تھا, سوائے اس کے کہ ہر اچھا کام, ہر اتھارٹی, ٹریولنگ کرنی ہے اور انٹیریئر کرنا ہے, گھر کو خوبصورت رکھنا ہے, اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. آپ اپنے گھر کو, آپ گھر کے انٹیریئر کو, آپ اپنے بچوں کو, آپ ہر طرح کی چیز استعمال کر سکتے ہیں. دین ہمیں یہ نہیں کہتا کہ آپ دنیا سے کٹ آف ہو جائیں, آپ بیسٹ اپنا دیں, آپ بیسٹ اپنا کریں, اور بیسٹ ہونا بھی چاہیے. آپ اپنے لباس میں, آپ اپنے گھر میں, آپ اپنی آپ کی کوئی جیسے گاڑیاں ہیں اس میں, آپ اپنے یہ جیسے آج کل سوشل میڈیا کی چیزیں آپ کے پاس ہوں, یہ سب چیزیں آؤٹ اسٹینڈنگ ہوں, لیکن جو آپ کا جو ٹائم ہے وہ پروڈکٹیو ہو. آپ کو اپنی بیسکس نہیں بھولنی چاہیے. ہاں جی. سو آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ اگر آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ پریکٹیکلی خود ہوں اس طرح, اور دوسری جو ضروری چیز ہے وہ قرآن ہے, کہ قرآن آپ اپنے بچوں کو اور ہر کوئی سمجھنا بہت ضروری ہے. قرآن, حاجرہ اگر میں آپ سے کوشچن کروں قرآن یا اسلامک ٹیچنگ کیا ہے, سب سے پہلے بیٹا یہ ہے کہ قرآن بھی لوگوں کو پڑھنا آتا ہے, قرآن کی سمجھ بھی آتی ہے, لیکن بیٹا ان کے معاملات کیسے ہیں, معاملات دیکھیں. سب سے پہلے اللہ نے حقوق العباد کا پوچھنا ہے. جی ایسے آپ کسی کو تکلیف دے رہے ہیں تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ تکلیف دے کے رات کو سوتے کیسے ہیں. آپ کسی کا حق مار رہے ہیں تو آپ کو نیند کیسے آتی ہے. ہم کسی کا دل دکھاتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں اوف یہ ہمارے سے غلطی ہوگی. اچھا کوئی میری لائف میں کوئی پرابلم ہو نا, یا کوئی مجھے پریشانی آئے نا, تو میں فوراً سوچتی ہوں کہ میں نے کیا کیا ہے. میں سوچتی ہوں, پیچھے جاتی ہوں اور جا کر میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہوں. جیسے آپ اپنی کاپی کو نہیں دیکھ رہے ہوتے جو ہمارے سامنے آنی ہے,
تو میں دیکھتی ہوں کہ میں نے کہیں پہ غلطی, اچھا یہ تھوڑی سی جو غلطی ہوئی ہے, فار ایگزامپل کہ سم ٹائم میں نے کوئی ڈرامہ دیکھ لیا, تو میں کہتی ہوں میں نے وہ ڈرامہ دیکھا تھا نا, وہ اس وجہ سے نماز کا سجدہ رہ گیا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو سیم اسی طرح سے کہ لوگ, مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اتنی الزام لگا دیتے ہیں, بہتان, گالی گلوچ, اور پھر بھی وہ سروائیو کرتے ہیں, وہ پھر بھی پرسکون ہو کے سوتے ہیں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کے سب سے پہلے یہ معاملات تو ہمیں پتہ ہے نا, معاملات تو ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. انسان کے اندر اللہ نے اچھائی اور برائی کی تمیز رکھی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا ہمیں آہستہ, اور پھر اللہ سے دعا مانگیں نماز میں دعا مانگیں کہ اللہ ہمیں اپنا قرب دے, اپنے قریب کریں, تہجد میں اٹھیں, تہجد میں دعا مانگیں. اچھا, ناؤ کم ٹو دس کہ آپ کیا کہتی ہیں ماما کہ جب آپ کی میرج لائف سٹارٹ ہوتی ہے, یا لیٹ سپوز جب آپ کو اپنی اس لائف کے اندر جانا ہے, اسپاؤس آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے یا جو بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنا رول ایک مرد کا ہے اور کتنا رول ایک جو ہے وومن کا ہے, اور کیا اس طرح سے ہوتا ہے کہ اگر 90% عورت جو ہے وہ پائس ہے, پریکٹسنگ ہے, اور وہ اپنے بیسکس پہ کام کرتی ہے, اس میں خیر ہے سارا کچھ, اور اگر مرد میں نہیں ہے فطرتی طور پہ بھی اور ویسے بھی اس میں خیر نہیں ہے, تو کیا وہ چیز سکسیزفل ہو پاتی ہے یا نہیں, یا پھر مرد میں بھی خیر ہونا بہت ضروری ہے؟ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ حاجرہ, مرد دونوں کا خیر کا معاملہ ہونا ضروری ہے, لیکن اگر تربیت کی یا ہسٹری میں آپ دیکھیں نا, ماؤں کا بہت زیادہ رول ہے, ماں کا رول ہے. مرد دیکھیں پاکستان میں تو فائنانس کے اتنے ایشو ہیں, ٹھیک ہے, مرد نے صبح جانا ہوتا ہے اور رات کو آنا ہوتا ہے, اور رات کو جب وہ آئے اسے پیسفل ماحول چاہیے, ٹھیک ہے, اسے چاہیے, اور جب اس کو سکون ملتا ہے گھر آ کر تو آٹومیٹکلی وہ چیزیں جو ہے نا اس کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ سیم اسی طرح سے کہ اگر ماں نیک ہے, ماں اگر نیک ہے اور جو والد صاحب ہیں ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے بچوں کو دینے کی, تو ماں رول ماڈل ہے. ماں نے سارا دن بچوں کے ساتھ ہونا ہے, اس کے اندر جو اس کی کریکٹر بلڈنگ ہے بچوں کی وہ ساری ماں نے کرنی ہے, اس نے ماحول جو دینا ہے وہ ماں نے دینا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ باپ کا اتنا رول ہوتا ہے, باپ کی دعائیں اور باپ کا حلال کمانا وہ بہت میٹر کرتا ہے. یہی میں ابھی کاؤنٹر کویسچن کرنے لگی تھی کہ اگر مرد میں خیر نہیں ہوگی یا پھر مرد بیسکس کو نہیں جانتا, تو پھر اگر وہ صرف کما رہا ہے, تو اگر اسے یہی تمیز نہیں ہے کہ حلال کمانا ہے یا حرام, تو پھر کیا اس کو تو بہت زیادہ فگر آؤٹ کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ مرد حرام تو نہیں کما رہا. اگر حرام کما رہا ہے, یہ بھی ہمارے اسلامک ہسٹری میں دیکھیں کہ ایسی صحابیہ تھی کہ ان کو پتہ چلا کہ وہ حرام کما رہے تھے, تو انہوں نے اپنی بکری رکھ لی اور پھر انہوں نے اپنے بچوں کو اس کا دودھ دیا اور اپنے ہسبینڈ کی کمائی نہیں یوز کی بچوں کو کے براٹ اپ میں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اگر وہ اس طرح سے ہے تو آپ کو پہلے ہی جج کرنا چاہیے کہ اس کا کیا سورس آف انکم کیا ہے. تو یہ تو بیسکس میں آ جاتا ہے نا, یہ تو پیرنٹس کا ہے کہ وہ دیکھیں کہ لڑکا جو ہم سلیکٹ کر رہے ہیں کہ اس کا کیا سورس آف انکم ہے. صرف یہ نہ دیکھیں نا, ایسے بھی ہوتا ہے کہ بہت سے امیر ہوتے ہیں لیکن وہ کسی کے حق مار کے امیر ہوئے ہوتے ہیں. بالکل, یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ امیر بنے کیسے, ان کی بیک ہسٹری کیا ہے. امارت تو صرف لیبل لگانا نہیں ہے نا, وہ اگر کسی کا حق مار کے بیٹھے ہوں گے تو اس امارت کو کیا کرنا ہے, وہ تو حرام میں چلی جائے گی نا. تو یہ چیزیں آپ نے دیکھنی ہوتی ہیں کہ حلال اور حرام سورسز کون سی ہیں, اور ان سورسز سے بچنا چاہیے. جو چیز آپ کو گلٹ میں لگ رہی ہے نا, یا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, گڑبڑ ہے, تو اس سے ایک تو اللہ سے مدد مانگنی چاہیے اور دوسرا اس کو اسکپ کر دینا چاہیے. تو میں یہی آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی ماما کہ آپ کو ٹھیک ہے یہ بات میں سمجھ گئی کہ مرد کا رول اتنا ہے اور عورت کا رول زیادہ ہے بینگ اے مدر, ٹھیک ہے,
لیکن مجھے یہ لگتا ہے, میں آپ سے اپنی بات شیئر کر رہی ہوں, آپ کو تو میں ہر وقت آپ کو پتہ ہے آپ سے ڈسکس کر رہی ہوتی ہوں, کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ٹھیک ہے عورت تو پریکٹسنگ ہے, ٹھیک ہو گیا, اور آپ یہ بھی کہتی ہیں کہ عورت کا انفلوئنس پڑتا ہے بچوں پہ بھی اور مرد پہ بھی, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ مرد کو بھی ہونا چاہیے, اس کے بھی بیسکس صحیح ہونے چاہیے, اس کو بھی خیر والا ہونا چاہیے, کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب مرد کے پاس اتھارٹی ہے نا, وہ قوام ہے, اس نے پورے گھر کے بڑے جو مطلب اتھارٹی والے معاملات ہیں وہ اس کے ہاتھ میں, تو اگر اس میں خیر ہوگی تو وہ گھر کے ماحول کو ٹھیک رکھے گا نا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر ایک عورت پہلے ہی اس طرح سے ہے تو ایٹ لیسٹ آلموسٹ تھوڑا بہت مرد بھی خیر والا ہی ہونا چاہیے, اور اللہ سے دعا کرنی بھی چاہیے کہ آپ کو ایسا مرد ملے جو ٹوٹلی اس کے اندر فیئر آف اللہ ہو, تاکہ وہ پھر مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کی زندگی زیادہ آسانی سے گزر سکتی ہے, کہ وہ ان چیزوں کو بہتر طریقے سے ایک عورت اور مرد دونوں مل کے لے کر چل سکتے ہیں. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن آپ نے میرے سے کوشچن کیا تھا کہ 90% جو ہے وہ عورتوں میں خیر ہو. اب ایک عورت ہے اس میں خیر ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے, وہ آپ کہہ لیں کہ بالکل 10-20 پہ ہے, تو وہ 20 والا 10 کے ساتھ کیا کرے گا؟ تو اگر 90% خیر ہے اور دین کو جانتی ہے تب میں آپ سے یہ بات کر رہی ہوں. اگر ایک عورت مرد کو, اب جیسے میں نے آپ کے بابا کو دیکھا ہے, ان کے اندر خیر تھی, اب کوئی چیز جو چیز میں نہیں کرتی تھی وہ مجھے سیکیور کرتے تھے, دونوں کو ایک دوسرے کی اصلاح کرنی پڑتی ہے. وہ پروٹیکشن ہے نا, پروٹیکشن, مرد جو ہے وہ شیلٹر پروٹیکشن ہے ہمارا. اگر وہ ٹھیک نہیں ہوگا تو پھر تو بہت مشکل ہے نا. اب مرد کہتے ہیں کہ آپ جی یہ اتار دیں, یہ چھوٹے کپڑے پہن لیں, ٹھیک ہے, اور کیا ہے جی ہم موو نہیں کر سکیں گے سوسائٹی میں. تو ایسے بھی تو بے شرم مرد ہیں نا, ایسے بھی تو مرد ہیں جو اپنی بیویوں کو کہتے ہیں چلیں آئیں جی تصویریں کھینچتے ہیں. آپ کے ڈیڈی نے یہ کام نہیں کیا, حالانکہ وہ جس فیملی سے بلانگ کرتے ہیں وہاں فوٹو شوٹ تو ہوتے ہی ہیں, انہوں نے میرا فوٹو شوٹ نہیں ہونے دیا. سمجھ آ رہی ہے؟ اس کا یہی مطلب ہے نا کہ مرد میں خیر بہت ضروری ہے, مرد میں خیر ہوتی ہے, اس میں غیرت ہوتی ہے, غیرت بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی بیوی کو کیسے ایسے ریپرزینٹ کر دیں. اور اس کا اور اکثر اوقات ایسے ہوتا تھا کہ پردے کے معاملے میں آپ کے ڈیڈی بہت زیادہ جو ہے نا وہ اسٹرکٹ تھے, وہ کسی کو بھی نہیں ایسے, کسی کو بھی نہیں, وہ ایون اپنی بہنوں کو, ہاں کسی کو بھی نہیں. تو وہ کیا کرتے تھے, فوراً کہہ دیتے تھے, فوراً کہہ دیتے تھے, حق کے لیے اٹھتے تھے, فوراً بات کرتے تھے کہ کل کو میرے سے پوچھ نہ ہو. بالکل. تو یہ بات ہے کہ مرد کا بھی اچھا ہونا بہت ضروری ہے. یہی مرد اگر اچھا نہ ہو تو آپ تو عورت بھی کچھ نہیں کر سکتی. نہیں, وہی میں کہہ رہی تھی نا, میں نے بہت زیادہ سنا ہے کہ اگر عورت اچھی ہو تو وہ زندگی گزار لیتی ہے مرد کے ساتھ, لیکن مجھے یہ لگتا ہے اتھارٹی پہ تو مرد ہے نا. اگر فرض مجھے یہ لگتا ہے کہ سب سے زیادہ اس وقت ضرورت مردوں کو ہے ماما, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو شاید اس طرح سے بنایا ہے کہ اس میں خیر ہوتی ہے, یا وہ پھر بھی تھوڑی بہت مولڈ ہو جاتی ہے ماحول کے اندر. تو میرے خیال سے مردوں پہ بہت ضرورت ہے کہ ان کو بھی ان کے بیسکس پہ کام ہونا چاہیے, کیونکہ وہ اتھارٹی پہ ہیں. جب وہ خیر کے کام میں آگے ہوں گے, وہ اصلاح کرنے والے ہوں گے نا, تو وہ جب پیار سے اپنی بیوی کو اس طرح سے مولڈ کر سکتے ہیں, اپنے گھر کا ماحول اس طرح سے بنا سکتے ہیں. لیکن اگر مرد ہی نہیں ہوگا اس طرح سے تو مجھے نہیں لگتا کہ اکیلی عورت سب کچھ کر سکتی ہے. بہت مشکل ہوتا ہے. اگر آپ دیکھو میری طرف, میں آپ کے سامنے رول ماڈل ہوں. اگر آپ کے بابا بزی بھی ہوتے تھے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے مجھے کس طرح سے سپورٹ کی ہے, انہوں نے دین کے لحاظ سے مجھے کیسے سپورٹ کی ہے. میں نے اسپیکر سے بات کرنی, ٹائم لینا, اور ارینجمنٹ سارا کرنا, اور پھر وہ سارا کون کرتا تھا؟ بابا کرتے تھے نا. تو اگر وہی کہہ دیتے نہیں 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 نہیں, اچھا مرد جو ہے وہ چھوٹے کپڑے پہنا کر میک اپ کروا کے اپنی عورت کو ساتھ لے کر جم خانہ میں یا کہیں پر بھی ہر جگہ پہ جا رہا ہے, لیکن مرد سے نہیں بات کرنی, مرد سے بات نہیں کرنی. اس چیز پہ وہ آ جاتا ہے, یعنی کہ وہ پوری دنیا کو تو اپنا وہ دکھا رہا ہے جو ہے گھر کی غیرت کو, لیکن اگر عورت کسی سے بات کرے گی اپنی اولاد کی خاطر یا کسی اچھے کام کے لیے تو وہ غلط ہے, وہ ناجائز ہے.
اوہ میری غیرت چلی گئی, میری غیرت مر گئی. اگر عورت اپنی اولاد کے لیے کسی سے بات بھی کر رہی ہے یا کوئی جیسے ہم ٹائم لیتے تھے تو وہ غلط ہے, ٹھیک ہے. اور ویسے آپ جو مرضی کرتے رہیں, شادیوں میں آپ انتہا کر دیں, آپ اپنی بیویوں کو نچوا بھی لیں, آپ اپنی بیویوں کو میک اپ بھی کروا لیں, آپ اسے پورا وہ پیکج دے دیں جو ہے نا جو وہ دے سکتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس نے کسی اسپیکر سے یا کسی دائی سے کسی کونسلر سے بات نہیں کرنی, کیوں جی ہماری بیوی ہے اور وہ ہماری غیرت کا جنازہ نکل جائے گا. تو یہ دیکھیں نا آپ, یہ اس کی سوچ ہے, اسٹینڈرڈ سیٹ ہو گیا نا اس طرح سے. تو مرد کے بغیر تو عورت جو ہے نا کچھ بھی نہیں کر سکتی. مرد کہے کہ میرے گھر یہ نہیں آ سکتا, تو عورت کیا کر سکتی ہے؟ آپ یہ دیکھو نا. تو آپ کے مائنڈ سیٹ ضرور ملنے چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ میں سوچتی تھی کہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ میری یہ کیسے شادی ہو گئی. تو وہ اس وجہ سے ہو گئی کہ ہم دونوں کے مائنڈ میچ کرتے تھے. ہمارا جو لیول تھا وہ ہمارا عام لوگوں والا لیول نہیں تھا. ہم لوگ چاہتے تھے کہ ہم کچھ اور کریں, ہم کچھ ایسا کریں جو ہمارے جو ہے نا آگے بھی کام آئے. اچھا, تو ماما آج کی ڈسکشن کافی اچھی ہوگی. آئی ہوپ سو یہ پروڈکٹیو جائے, لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے. لاسٹ ایڈوائس آپ کیا دینا چاہیں گی سب کو, کیونکہ آپ کو پتہ ہے شعبان ہے اور آگے رمضان آنے والا ہے, تو اس کے لحاظ سے آپ کیا ایڈوائس دیں گی؟ پھر انشاءاللہ میں سب کو یہ بتانا چاہوں گی کہ ماما کے ساتھ میرا فرسٹ پوڈ کاسٹ آ چکا ہے انشاءاللہ. تو آپ اس طرح سے اور بھی سیریز آتی رہیں گی. میں نے ماما کو انسسٹ کیا ہے کہ وہ اپنے تجربات سے اور اس کے ساتھ ساتھ پیرنٹنگ اور اس طرح کے بہت سے ٹاپکس جو کہ آپ لوگ بھی سجیسٹ کریں گے, ہم وہ لاتے رہیں گے انشاءاللہ. تو آپ ماما کیا لاسٹ ایڈوائس دینا چاہیں گی سب کو یہ شعبان اور رمضان کی پریپریشن کے لیے؟ سب سے پہلے تو میں سب کو یہ کہوں گی کہ ہم رمضان کیسے سپینڈ کرتے ہیں. آپ بتائیں, سب لوگ جانتے بھی ہیں جو ہمیں جوائن کرتے تھے. آپ بتائیں کہ آپ اپنی ماما کو کیسے دیکھتی تھی, آپ اپنے بابا کو کیسے دیکھتے تھے کہ وہ رمضان کے لیے اپنے آپ کو کیسے پریپیئر کرتے تھے, گھر کو کیسے رمضان میں کیسے جو ہے کارنر سیٹ کیا کرتے تھے, کیسے وہ لابی سیٹ ہوتی تھی, کیسے اسٹوڈیو سیٹ ہوتا تھا, اور ماما پھر کیسے کیسے کرتی تھی کہ لوگ زیادہ سے زیادہ جوائن کریں. تو وہ بتائیں آپ جرنی کہ آپ نے کیسے دیکھا. فرسٹ آف آل رمضان میں ٹوٹلی ہمارا شروع سے یہ ہوتا ہے, کیونکہ موسٹلی آپ نے دیکھا ہے کہ رمضان میں بھی ایگزامز ہو رہے ہوتے ہیں اور بہت سی ایسی چیزیں. تو ہمارے جو ایک اسٹینڈرڈ سیٹ ہوا ہوا ہے شروع سے ہمارے فیملی کے اندر, وہ یہ ہے کہ رمضان میں ٹوٹلی اپنے آپ کو ڈیووٹ کرنا ہے. مطلب جیسے کہتے ہیں نا, اپنے آپ کو ٹوٹلی سیکریفائس کرنا ہے ہر چیز سے اور پورا ڈیووٹ ہو جانا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اور ہونا تو یہ سارا سال ہی چاہیے, لیکن کیونکہ ہم رمضان میں اس طرح سے جتنا قریب ہوتے ہیں اس طرح سے پورے سال میں نہیں ہو پاتے. تو جو کہ میں بچپن سے دیکھتی آ رہی ہوں وہ یہ, کیونکہ ماما نے حمزہ کو حافظ قرآن بنایا, تو حمزہ ماشاءاللہ تراویح کا ہمارے گھر بہت انتظام ہوتا ہے شروع سے ہی. اور حمزہ سے پہلے ہمارا جو سرگودا میں یہ ہوتا تھا کہ ہماری جو مین مسجد ہے وہاں پر ہم سارے نماز پڑھنے جاتے تھے. ہم چھوٹے چھوٹے بھی تھے تو آپ تراویح پہ ہمیں لے کے جاتی تھی قیام کی راتوں میں, اور آخری 10 دن تو ہمارے فلی ڈیووٹیڈ ہوتی تھی ساری رات. تو جو رمضان میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ جیسے اب شعبان سٹارٹ ہوا ہے, تو ہم ابھی ہی جیسے ہی رمضان سٹارٹ ہونے لگے گا ہم جو ہے بالکل ہر چیز کو چھوڑ چھاڑ کے ہم جو ہے پریپریشن کرنا شروع ہو جائیں گے کہ ہم ایک اپنا فلی ڈیووٹ کریں گے, ایک ایسا روم جس کے اندر ہم ساری فیملی بیٹھ کر قرآن کو زیادہ سے زیادہ سمجھنے کی کوشش کریں. کچھ ایسے ہم کورسز فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں جن کو ہم بیٹھ کے پڑھیں, اور اس طرح سے ہم اپنا پورا جو مہینہ ہے اس کو ڈیووٹ کرتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے کہ حمزہ چونکہ اس دفعہ بھی تراویح پڑھائیں گے, تو ہمارا جو افطاری کے بعد والا ٹائم ہوتا ہے وہ تو سارا سحری سے پہلے وہاں ڈیووٹ ہو جاتا ہے الحمدللہ. لیکن اس کے علاوہ جو سارا دن ہوتا ہے وہ پھر ہم اسی طرح سے قرآن کے ساتھ اور کارنر سیٹ کر لیا, بچوں کو انگیج کیا, اور اس طرح سے ہم کرتے ہیں. تو یہ چیز ہے جو میں نے شروع سے دیکھی ہے. اور بابا کا بھی یہی ہوتا تھا کہ بابا موسٹلی شاپ پہ بھی جانا ہوتا تھا تو جلدی آ جاتے تھے تاکہ وہ ہمیں زیادہ ٹائم دے سکیں اور ہم زیادہ سے زیادہ رمضان میں کچھ سیکھ لیں. مطلب ہم نے تو اپنے ادھر یہ دیکھا تھا نا کہ لوگ
قرآن ختم کرنا شروع کر دیتے ہیں, پڑھنا شروع کر دیتے ہیں جلدی 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 جلدی. تو ہمارا اس طرح سے نہیں تھا, ہم نے بجائے کہ اس کو جلدی جلدی ختم کرنے کے, ہم نے اس کو اس طرح سے ڈیووٹ کیا ہوا ہے کہ ہم اس کو سمجھیں اور کوئی نہ کوئی ایک نئی چیز ہم رمضان کے اندر سیکھیں. تو اس طرح سے جیسے کہ ابھی معلم القرآن بھی سٹارٹ ہوا ہے, تو ابھی ہم نے اس پہ بھی فوکس کیا ہوا ہے کہ اس کو بھی ہم نے انشاءاللہ مکمل کرنا ہے اس رمضان میں. باقی آپ جیسے حاجرہ نے بتایا, حاجرہ نے کچھ چیزیں اسکپ کر دی, مین چیزیں بتائی, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے ہم ایک حلقہ بناتے ہیں اور اس کے اندر جیسے فار ایگزامپل میں آپ لوگوں کو اس وجہ سے یہ چیزیں بتا رہی ہوں کہ جیسے ہم کوئی ایونٹ کرتے ہیں, شادی کا ایونٹ ہو گیا, کوئی انگیجمنٹ کا ایونٹ ہو گیا, تو ہم کیا کرتے ہیں, میوزک اور کچھ ڈیکوریشن, کچھ ایسی مارکی, کچھ ہوٹلز ایسے سلیکٹ کرتے ہیں کہ جہاں پر انٹرٹینمنٹ اور جو یہ چیزیں ہیں نا یہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہوں اور جو ہے نا ان کا لیول بہت ہائی ہو. ٹھیک ہے, ڈیول کو اچھے طریقے سے خوش کیا جا سکے اور اس میں ہمیں 100/100 نمبر ملیں. ٹھیک ہے, تو اسی طرح سے میں نے یہ ٹرینڈ سیٹ کیا تھا کہ میں اللہ کی یاد کو, اللہ کے قرآن کو, اللہ کی جو کلام ہے اس کو اتنے خوبصورت طریقے سے جو امیر حمزہ پڑھاتے ہیں, جو میں سنتی رہی ہوں اتنے عرصے سے, بچپن سے اپنے قرآن تراویح میں سنتے رہے ہیں. تو پھر جب میرا بیٹا پڑھا تھا تو ہم اس طرح کا حلقہ بناتے تھے کہ جہاں پر ہم کھانے پینے کی ایکٹیویٹیز کریں تراویح میں, مطلب ساری فیملی کا آنا, تاکہ وہ انجوائے کریں, اس کو بور نہ ہوں. اور جیسے آپ یہ کہہ لیں کہ ون ڈش کر لیتے تھے, کبھی ہم خود سے بنا لیتے تھے اور وہ لوگ چٹ چیٹ بھی کرتے تھے اور قرآن بھی سنتے تھے اور جو ہے مزہ بھی آتا تھا اور جو ہے ریلیشنز بھی جو ہے وہ اس طرح سے اسٹرانگ ہوتے ہیں. جیسے کہ نارملی رمضان کے اندر لوگوں نے کیا کیا ہوتا ہے کہ ہر روز کسی نہ کسی کے گھر افطاری ہوتی ہے اور پھر وہیں پہ سارا ٹائم بھی ویسٹ کر دیا جاتا ہے, اور عورتیں تو خیر ادھر ہی باتیں کرتی رہتی ہیں اور مرد تراویح پڑھ کے بھی واپس آ جاتے ہیں, اور اس طرح سے بڑا کامن سا. لیکن ہمارا اس طرح سے کوئی نہیں ہوتا, ہم پوری فیملی اپنے ایون خاندان کو بھی اس پورے رمضان میں انوائٹ کرتے ہیں, ڈیووٹ کرتے ہیں کہ وہ رات کو افطاری کے فوراً بعد وہاں پر آ جائیں ہمارے جہاں پر حمزہ کی تراویح ہوتی تھی, اور پھر وہاں پر پورا لیوش سسٹم ہوتا تھا, ساری کیا نام ہے ڈشز بھی اور پھر ساتھ تراویح بھی, اور اس کے علاوہ LCDs لگی ہوتی تھی. اگر ہم لوگ تھوڑا سا اس کے بابا اور میں چاہیں بھی کہ اپنے روم میں چلے جائیں تو ہم وہاں پر ہی جہاں پہ تراویح ہو جاتی تھی وہاں پر ہی ہم بیٹھ جایا کرتے تھے, ٹیک لگا لیا کرتے تھے اور کوئی لیکچر لگا لیا کرتے تھے تاکہ ہمارا یہ ٹائم بھی جو ہے وہ پروڈکٹیو ہو, ہم اس سے کچھ لرن کر لیں اور اللہ جو ہے ہمیں ہماری نیکیوں میں اضافہ کر دیں. اور ہوتا ایسے ہے کہ بڑے افسوس کے ساتھ کہ رمضان کے اندر ہر چیز کو بہت ہی وہ کر دیا جاتا ہے, فری اینڈ آل دیٹ, مطلب ڈرامے بھی زیادہ لگنے شروع ہو جاتے ہیں, نیٹ میں بھی کچھ چیزیں آ جاتی ہیں, اس طرح سے بہت سی چیزیں ہیں. تو لوگ کیا کرتے ہیں, ان کا ٹائم نہیں گزر رہا ہوتا تو وہ سیزنز دیکھ کے اور یہ چیزیں اپنا رمضان گزار. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے حاجرہ, یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے عورت کے اوپر. ٹھیک ہے, عورت نے شروع سے ماحول, آپ کے ڈیڈی بھی دیکھتے تھے لیکن یہ ہے کہ میں نے ان کو یہ نہیں کرنے دیا نا, اور آپ نے اس کے لیے سیکریفائز کیا اس کو تو ختم یہ کیا. سارا. اور ہاں, مرد کا عورت سے جو ہے وہ ریلیشن بھی اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ وہ چیزوں کو ایبزارب کر سکے, وہ سمجھے, وہ سمجھ سکے. تو اگر ریلیشن نہیں ہوگا تو وہ پھر کچھ سمجھے گا ہی نہیں. ٹھیک ہے, سو دیٹ واز دا لاسٹ ایڈوائس. انشاءاللہ اب ہمارا نیا پوڈ کاسٹ بھی آئے گا کسی ٹاپک پر انشاءاللہ, آئی ہوپ سو, پیرنٹنگ پہ. ناؤ تھینک یو سو مچ ماما آپ کے ٹائم کے لیے, اینڈ جزاک اللہ خیر, ہوپ سو دس ول گو پروڈکٹیو انشاءاللہ. السلام علیکم.